अस्सलाम वालेकुम। जस्तुजू विद हेल्दी लाइफ स्टाइल। मैं हनीफ मोहम्मद डॉक्टर शबाना नाज और डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर। आज हम बात करेंगे विमेन हरेसमेंट, औरतों के साथ ज्यादतियां। बड़े दुख की बात है, बड़ा ही सेंसिटिव टॉपिक है आज का, लेकिन क्या करें, दिल दुखता है, बात करनी पड़ती है, करनी नहीं चाहिए, क्योंकि इंसल्ट तो हमारे मुल्क की है ना। ये प्रोग्राम्स अब वो नहीं रहे कि हमारे डोमेस्टिक या हमारे घरों में ही देखे जाते हैं, नहीं, रियली पूरी दुनिया देखती है आजकल। हम सब एक दूसरे को देख रहे हैं, हमें भी देख रहे होंगे लोग, और क्या गुजरती होगी, क्या हो रहा है ये। वैसे तो 3-4 केसेस ही सामने आए, लेकिन ऐसे कई केसेस हैं जिनके बारे में रिपोर्ट ही नहीं की जाती या रिपोर्ट ही नहीं होती। कमाल की बात है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हुकूमत वक्त से, सीएम साहब से, सर बिलावल भुट्टो से, जरदारी साहब से, प्लीज फॉर गॉड सेक इस तरफ भी ध्यान दें आप। ये बहुत ही तकलीफ दह बात है। देखिए, हमारी औरतें ही हमारा असासा हैं। वो अच्छी कंडीशन में होंगी तो हमारी आने वाली नस्ल भी अच्छी कंडीशन में होगी, वरना माफ कीजिएगा। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे डॉक्टर जी शबाना साहिबा से और डॉक्टर नसरुल्लाह से कि इसको किस तरह डील किया जाए और इसके क्या असरात हैं और हमारी नस्ल पे क्या असर पड़ेगा इससे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खैरियत से आप? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल ठीक है। आज का हमारा जो टॉपिक है, वीनस के व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। और ये टॉपिक चूज़ करने का मकसद ये है, ये सारी ज़्यादतियाँ हमारे पाकिस्तान में नहीं, इंटरनेशनली भी होती हैं, लेकिन हमारा इस टॉपिक को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि हम इसमें लोगों को सोल्यूशन भी दें जो मेंटल हेल्थ के ऊपर उनके इफेक्ट आता है। हम सिर्फ हाईलाइट करने का मकसद यही है कि हम इसकी कुछ सदेबाब भी बता सकें। जी एग्जैक्टली, कोई शक नहीं कि ये इस तरह के मामला पूरी दुनिया में होते हैं और अल्लाह माफ़ी करे हम लोगों को। लेकिन पता है क्या है, जब हमारे अपने घर में कोई चीज़ होती है ना तो बहुत तकलीफ होती है, होनी भी चाहिए, क्योंकि बेसिकली तो वी ऑल आर फैमिली। किसी एक पे अगर गुजर रही है तो दूसरा आंखें बंद करके बैठा तो माफ़ कीजिएगा, फिर तो हम फैमिली नहीं है, बल्कि पाकिस्तानी नहीं है या इंसान ही नहीं है। हम बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में तो अच्छाइयाँ भी बहुत हो रही है, लेकिन हम तो पस्ती की तरफ ही जा रहे हैं, यानी इतनी तेजी से जा रहे हैं कि मत पूछें आप, सभी परेशान हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। टॉपिक बहुत अच्छा है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अवेयरनेस दे रहे हैं हम लोग, और ज़ाहिर है कि इसमें सिर्फ विमेन हरेसमेंट की बात नहीं है, इसमें बच्चे, क्योंकि जो लड़के हैं वो भी हरेसमेंट उनके साथ भी होती है। और आजकल क्योंकि ऐसा है कि हालात ऐसे हैं, क्योंकि महंगाई का दौर है और आपको पता है कि बच्चियों को बाहर निकलना होता है, और जब वो बच्चियां बाहर निकलती हैं, गरीब घराने की बच्चियां, उनको पता नहीं होता कि किस तरह उस चीज़ों को टैकल किया जाए, तो फिर उनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते, बताए ही नहीं जाते। ज़्यादातर डॉक्टर साहब, ज़्यादातर हो यही रहा है ना। देखिए, ये अब चंद एक केसेस आ जाते हैं जो बेचारे पत्थर रख के दिल पे, क्योंकि वैसे इंसल्ट तो है ना आपकी, अगर आप रिपोर्ट भी कर रहे हैं, फिर वहाँ जो तमाशे होते हैं हमारे लॉ एंड ऑर्डर के डिपार्टमेंट्स में ना, डिफरेंट तरह के आपको और बल्कि और परेशान किया जाता है। सॉरी से मैं बहुत माजरत चाह रहा हूँ, लेकिन इफेक्ट है। आप रिपोर्ट करवाने जाएँ तो आपकी बट्टी पलीद हो जाती है आपकी, यानी जो रही सही जो आपकी इज्जत जो कि होती नहीं है, अगर थोड़ी होती भी है ना तो उसको पूरा कर दिया जाता है। तो साहिब इक़्तिदार जो है ना, इस तरह भी ध्यान दें। ये बड़े टूटे हुए लोग होते हैं, कैसी कंडीशन में जाते हैं ये। जी बिल्कुल, असल में इशू ये है कि जो केस लोगों की नज़र में आ जाता है जी, या कोई इस तरह का इशू हो जाता है कि पब्लिक को पता चल जाता है, तो फिर उसको ज़्यादातर उसकी क्या ना पब्लिसिटी मिलती है। तो इस वजह से लोग फिर कूद भी पड़ते हैं, फैमिली भी इन्वॉल्व हो जाती है। लेकिन वो चीज़ें जो पब्लिक की नज़रों से दूर होती हैं, फैमिली की नज़रों से दूर होती हैं, बेसिकली तो ये है कि बच्चियाँ या बच्चे जो हैं वो पहले डर जाते हैं। तो जब डर जाते हैं तो ज़ाहिर है कि वो माँ बाप को भी नहीं बता रहे होते। तो जब माँ बाप को नहीं बताएंगे तो ज़ाहिर है कि या तो ये है कि बहुत गरीब घराना है सॉरी, तो वो इस चीज़ की रिपोर्ट से डरता है कि और कोई इश्यूज़ ना हो जाएं। ज़ाहिर है कि उनको लोग तंग करते हैं, कोई साहब एक
جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ پریشان کرتے ہیں، تو اس لیے لوگ ڈرتے ہیں. لیکن جو رپورٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ بڑے دل والے ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ ہم سب کو دینا چاہیے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں یہ تو چیزیں چلے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بات کریں، ہمارے بچوں کی اسپیشلی، کیونکہ آنے والی یہی نسل ہے جو ہمارے ملک کو آگے سنبھالیں گی. کویشچن یہ ہے کہ مطلب ہمارے بچوں پہ نیچرلی دیکھیں نا، اگر کسی ایک پہ کوئی چیز ہوتی ہے تو دوسرا اس کو کیسے مینیج کرے گا. آئی مین اٹس ویری ڈیفیکلٹ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ مورلی تو گر گیا نا، وہ ختم ہو گیا. وہ اب یا تو لڑکیاں گھر میں بیٹھ جائیں گی یا نکلتے وقت ڈریں گی، اور مطلب آئی ڈونٹ نو، تو ہمارے بچوں پہ کتنا بڑا اثر پڑے گا. اصل چیز تو یہ ہے کہ سر جب اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے، جو پرابلم ہوتی ہے، تو مینٹل سٹریس بچے کی، لڑکا ہے یا لڑکی اس کی، اور پلس یہ کہ فیملی کی مینٹل جو سٹریس ہے یا مینٹل سٹیٹس ہے اس کا، وہ کتنا کمپرومائز ہوتا ہے، یہ اثر ایشو ہے. پھر اس کی پوری لائف جو ہے اس پہ کمپرومائز کرتی ہے. ظاہر ہے کہ بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. کمپرومائز نہ کرتی ہے سر، اس کے بعد کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا. آئی ایم سوری ٹو سے، بچہ یا بچی ہے، اسپیشلی بچی ہے ہماری. دیکھیں ایک اور بات یہاں میرے ذہن میں آئی، تھوڑا سا پلیز میں ایک چھوٹا سا ذہن میں آئی بات، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہے، لیکن ہماری بے حسی دیکھیں. ہمارے آج کل یہ سوشل میڈیا کا جو یہ حال ہے نا، ان کو موقع چاہیے، ہر آدمی پہنچ جاتا ہے. پھر تماشا اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، ویڈیو بڑھانا. ہاں خدا کے واسطے اس طرح نہ کریں یار. کل کہ ہماری ماں بہن بیٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو آپ ایسا نہ کریں. اگر کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اس کا ساتھ دیں، لیکن اس کو ہائی لائٹ نہ کرتے رہے پوری دنیا میں. سب دیکھتے ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے، یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. سوری میں ڈاکٹر صاحبہ، اب دیکھیں اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو بچی کا جو حال ہے بیسیکلی دیکھیں، یا اس کے ماں باپ کا حال ہے یا اس کے بہن بھائیوں کا حال ہے. بیسیکلی تو بچی دین ماں باپ دین بہن بھائی. تو اس سے جو ہے نا اس کے جو حالت جو ہو جاتی ہے، جس کا حادثہ ہوتا ہے، اس کی کنڈیشن کو کس طرح سے آدمی ڈیل کرے، اس کو کس طرح سے نارملائز کرے. جی دیکھیں، وہ تو میڈیکلی میں آپ کو بتاتی ہوں، لیکن ایک چیز ہے جس سے مجھے بہت اختلاف ہوتا ہے، بلکہ ہم اپنے پیشنٹ کی بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں اگر کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں. اس میں بے شک مطلب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے، یہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن دیکھیں کچھ رسپانسبلٹیز ہماری اپنی ہیں، ہماری فیملی کی ہیں. میں یہ سوچتی ہوں کہ چائلڈ لیبر کے اوپر تو باقاعدہ ان کو بین لگانا چاہیے. اب ہمارے یہاں جو ٹرینڈ ہے وہ یہ ہے کہ ماں باپ آتے ہیں، پورے سال کی سیلری لے جاتے ہیں، بچوں کو رکھوا دیتے ہیں گھروں میں. اب آپ بتائیں اس میں لڑکیاں بھی بغیر کسی اس کے، لڑکیاں بھی پورے سال کی سیلریز لے کے وہ ماں باپ چلے جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیں اس سے بڑا ظلم، دیکھیں ماں باپ جب اپنے اولاد کی پرواہ نہیں کر رہے، ایک بات دیکھیں، ہو سکتا ہے لوگوں کو یہ بات بری لگے، لیکن فیکٹ یہی ہے کہ اگر سب سے بڑا حق ماں باپ کا ہے، ماں باپ کے جسم کا حصہ ہوتی ہے اولاد. اب اگر آپ صرف پیسوں کی خاطر، ٹھیک ہے اگر آپ کو کوئی فائنینشیل پرابلم ہے، آپ بڑے ہیں، آپ خود محنت کریں، آپ اپنے طور پہ جو کر سکتے ہیں. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں 7-7 8-8 سال کی، پورے کراچی میں اور بھی جگہ ہوگا، کراچی سے باہر بھی لوگ جو ہیں وہ بچوں کو رکھوا جاتے ہیں، سال بھر کی سیلریز لے جاتے ہیں. اس کے بعد اب اپنے بچے کو بے یار و مددگار چھوڑ جاتے ہیں ان لوگوں کے اوپر جہاں کام کر رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے تو پیٹ کر دیا، اب ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ واپس نہیں جا سکتے، کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے. سب سے زیادہ تکلیف وہیں ہوتی ہے، ظلم وہیں ہوتے ہیں جب آگے مظلوم بہت کمزور ہوتا ہے آگے والا. تو جب آپ نے خود اپنے جو وکٹم ہے، جو اپنا بچہ ہے یا اپنا جو بھی ہے، اس کو آپ نے بے یار و مددگار دوسروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا، تو آپ نے یہ بھی نہیں جانچا کہ اگلا کس نیچر کا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے. آپ نے صرف سیلری دیکھی، تو یہ تو آپ کی اپنی بھی غلطی اس میں آئے گی نا. آپ جب پیسہ لیتے ہیں، جب آپ اس کو انٹرٹین کر رہے ہوتے، اس وقت تو آپ کبھی نوٹس میں نہیں دیتے گورنمنٹ کے یا عام ہائر اتھارٹیز کے کہ بھئی ہمارے بچے کو ہم اتنی سیلری لے کے جا رہے ہیں. ہزاروں میں سیلریز لے جاتے ہیں، کچھ تو لاکھوں میں. تو اس وقت تو آپ کو نہ پاکستان کا خیال ہوتا ہے، نہ گورنمنٹ کا خیال ہوتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کی پروٹیکشن کے لیے ماں باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے. آپ اپنی خواہشات کو کم کریں. اپنے بچوں پہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کا کیوں رتبہ رکھا ہے؟ اس لیے کہ اس کے ماں باپ نہیں ہوتے. ماں باپ ایک پروٹیکشن اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے آگے ڈھال بن کے کھڑے ہوتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ چائلڈ لیبر کیوں کرتے ہیں؟ یہی تو ایک مین وجہ ہے جس کی وجہ سے زیادہ تر میجورٹی آپ جتنے بھی کیسز آپ دیکھیں رہے ہو، سب جب بھی آئے ہیں وہ سارے وہی کیسز آتے ہیں جو کہ بچیاں گھروں میں کام کرتی ہیں. ظاہر سی بات ہے بچے غلطیاں بھی کرتے ہیں. اچھا تھوڑی سی بات ایسے کہ
मतलब میں بھول جاؤں گا, آپ نے بڑی اچھی بات کی جو گھر میں لا کے چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ فیکٹ ہے ڈاکٹر صاحب کا, بڑی اچھی ویری ویری ویلڈ پوائنٹ ہے. دیکھیں ہمیں دیکھنا چاہیے, رکھنے والے کو بھی تھوڑا سا سوچنا چاہیے, لیکن بات وہی آتی کہ رکھنے والے کو کیا کنسرن ہے. وہ تو پیسے دیتے ہیں نا, وہ تو آپ کو منہ مانگی سیلری اکٹھی دیتے ہیں, اسی لیے دیتے ہیں کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے آر گوئنگ ٹو ڈو سم تھنگ سلی, ویری ایزی اینڈ سمپل. لیکن ایک ڈیزرونگ کو ہم دے نہیں رہے, انڈیزرونگ کو ہم دے رہے, تو کچھ دیر شوڈ بی بیہائنڈ دا کیمرہ. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ماں باپ چھوڑ کے جاتے ہیں, واقعی ایسے کیسز ہیں. موسٹلی کیا ہوتا ہے, انٹیریئر سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ بچیاں وہاں سے لے آتے ہیں جو ان کی اپنی نہیں ہوتی. آئی ایم سوری ٹو سے, یہ فیکٹ ہے. یہ میری بیٹی کے یہاں ایک بچی ہے, ابھی ریسنٹلی 6-7 مہینے رکھی ہوئی. شی از ماشاء اللہ آئی تھنک ہارڈلی 13-14 سال کی ہوگی. ان کے چاچا ان کو لائے اور انہوں نے یہاں رکھوایا. اب وہ چاچا کیا کرتے ہیں, آگے پیسے لے جاتے ہیں ہر مہینے. تو اس صورت میں مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کو اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ ہماری بچی کس طرح رہ رہی ہے. دے ڈیم کیئر. اور یہ واقعی ماں باپ کا بھی ہے. لیکن دیکھیں اصل کیا ہوتا ہے کہ چلو یہ تو انڈور کام ہو رہا ہے نا. میں نے پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی, اور پنجاب میں یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں کہ وہاں بندے جو ہے نا, دیکھیں آپ ان چیزوں کو ہائی لائٹ کریں نا, وہ جا رہے ہیں جگہ جگہ. پچھلے دنوں گٹکے کے لیے بھی 2-3 بڑے بڑے آفیسرز کو گئے اور ان کو مطلب ہائی لائٹ کیا کہ دیکھو یہ ہو رہا ہے, ان کے اس میں ہو رہا ہے, لیڈرشپ میں ان کے اس میں ہو رہا ہے, کیا کہتے ہیں, ان کو سب پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے, اور یہ کروا رہے ہیں. رنگے ہاتھوں کی ویڈیوز آئی ہیں. اور ابھی کل دیکھ رہا تھا تو وہ باقاعدہ چائلڈ لیبر کے بارے میں ہی وہ ایک گیا ہوا تھا. ایکسلنٹ, کیا اینکر, کیا بچہ تھا, کیا اسٹرانگ, کیا اس کا تھا کہ اس کو بہت روکا جا رہا تھا, تو فیکٹری کے اندر جا رہا تھا کہ آپ ظلم کر رہے ہو بچوں کے ساتھ. بالکل. تو مطلب یہ تو خیر یہ چیز گھروں کی چیزیں حکومت کی نظر میں کیسے آئیں گی, یہ آپ کی بڑی اچھی بات رہی ہے. ہمیں سوچنا ہے پھر وہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب بات بڑی سیریس ہو رہی ہے آج, ہے بھی بڑا سیریس ہے, اور واقعی بڑا لمحہ فکریہ ہے. یہ پروگرام ہوتے ہیں, پروگرام کیے اس لیے جاتے ہیں کہ ہم میسیجز دیں, تاکہ ہو سکتا ہے بہت سی چیزیں ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں ان کی نالج تک بھی نہ لائی جاتی ہوں. ظاہری بات ہے ان کے اتنے بڑے بڑے ایشوز ہوتے ہیں, ان کو جو چیزیں کی فکر ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. تو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ان کے نوٹس میں لائی بھی نہیں جاتی, اور لائی بھی جاتی ہوگی تو کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑی بات کرو یار. تو ہماری حکومت کو جو کہ فیکٹریز وغیرہ لوگ کام کرتے ہیں, چائلڈ لیبر کے بارے میں کیا کرنا چاہیے. بڑی کوشش ہوئی, بڑی باتیں ہوئی, وہ ہوتی رہی ہیں دوبارے سے. گھروں میں کس طرح کنٹرول کریں. فیکٹریز وغیرہ نظر آ جاتا ہے نا, گھر میں کیسے نظر آئے گا, کون جائے گا. سر دیکھیں کہ آپ جو بات کرتے ہیں نا حکومت وقت, حکومت وقت اپنی پرابلم میں وہ آپ خود ہی بتا رہے ہیں, کیونکہ ان کو اپنی کاموں سے, اپنی ایشوز سے فرصت نہیں. اچھا یہ جو ایشوز ہیں جو, لیکن لیبر لا, چائلڈ لیبر لا آلریڈی موجود ہے پاکستان میں, اس پہ اور بہت سارے ایسے قوانین موجود ہیں جس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ہے. بالکل موجود ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ایشوز متعلقہ تھانے میں جاتے ہیں, اور تھانے والے جو ہیں سوائے ان کو پیسہ بٹورنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ دونوں پارٹیز کو, اسپیشلی وہ پارٹی جو وکٹم ہوتی ہے اس کو بہت زیادہ پریشرائز کیا جاتا ہے, کیونکہ وہ غریب ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے, اور اس کو پریشرائز کر کے اس سے بلکہ الٹا پیسہ بھی کھایا جاتا ہے, اور اس کو اور بدنام بھی کیا جاتا ہے. تو اس ڈر کی وجہ سے بہت ساری فیملیز ایسی ہیں. دیکھیے خدا نہ خواستہ کوئی روڈ پہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, آپ ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں تھوڑا سا بچوں کیونکہ پولیس کا معاملہ ہو جائے گا. تو اسی طرح کے یہ جب پرابلمز آتی ہیں, وکٹمز جو ہوتے ہیں یہ بچے ہوتے ہیں, یہ بچیاں ہوتی ہیں, تو ان کے ساتھ جب پرابلم ہوتی ہے تو اسی وجہ سے وہ ماں باپ جو ہے اوائڈ کرتے ہیں کیونکہ ہم کسی اور مصیبت میں نہ پھنس جائیں. نہ پڑ جائیں گے, اب پڑھنا ہی پڑنا ہے ان کو, کنفرم ہوتا ہے کہ ہم پڑھ ہی جائیں گے. اگر ہم گئے نا آگے بڑھے, جو کہ ان کا حق ہے بڑھنا آگے, زیادتی ہے, لیکن وہ پھر ڈرتے ہیں کہ نہیں اور زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں گے. ایسا ہی ہے نا کچھ. اور آپ لوگ, سوری آپ بات کرنے کو بتا نہیں کریں بات. میں یہ کہہ رہی ہوں ہائی لائٹ بھی صرف وہ کیسز ہوتے ہیں, اور یہ اپنے جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ جو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ اپنا ان کا مفاد ہوتا ہے. کوئی بڑی پرسنالٹیز ہوتی ہیں جن کے یہاں یہ واقعہ ہوا ہوتا ہے تو وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. جو بیچارے چھوٹے چھوٹے بچے ہزاروں کی تعداد میں ہیں جن کے ساتھ یہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. یہاں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے سر, آتے ہیں آپ کی طرف. دیکھیں آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. ہم کوشش کر رہے ہیں نیچرلی, وینس چینل کی ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ کوئی ایسا میسج ہو جس میں ہم سب کے لیے بہتری ہو, اور یہ اسی ہو سکتا ہے کہ جب ہم مل کے چیزوں کے بارے میں سوچیں, مل کے اس کی بہتری کے لیے کوشش کریں. تو ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ہم آتے ہیں, کہیں جائیے گا مت پلیز.
تو بات بڑی سینسٹیو ہو رہی ہے، پلیز ذرا جڑے رہیے گا اور اس کو سوچئے گا، سمجھیے گا، اور ہم سب نے مل کے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، اسپیشلی وہ لوگ جن کے گھروں میں بچے ہیں، خدا کے واسطے خیال کریں. دیکھیے بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ہم سب کی، نیچرلی جن کے گھروں میں ہیں ہم ان کو کیئر کریں، اپنے بچوں کی طرح رکھیں. وہ کسی کی امانت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اب وہ دینے والا جو بھی کر رہا ہے، جس کے جو چھوڑ کے گیا ہے، نو میٹر، ہم اپنا کام تو ایمانداری سے کریں. ہوتا کیا ہے، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یار وہ چھوڑ کے گیا، ہم پیسے دے رہے ہیں، جیسا بھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا تھا کہ دے آر پیئنگ منی. لیکن اٹ ڈزنٹ مین، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حد سے تجاوز کر جائیں. اور آپ جانتے ہیں کہ جب چیزیں حد سے تجاوز ہونے لگتی ہیں تو معاف کیجیے گا، پھر عذاب آنے میں دیر نہیں لگتی. ڈاکٹر صاحب ہم کنٹینیو کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحبہ نے آپ کو انٹرپٹ کیا، میں نے نہیں کیا تھا، تو میں معذرت چاہ رہا ہوں. یہ جیسے کہ آپ بتا رہے تھے کہ نیچرلی ہمارے بچے اور ہمارے باقی جو صاحب اقتدار ہیں، دیکھیں ان کے بارے میں تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، اپر لیول تو. لیکن جو ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، ایون بہت سے تھانے واقعی اچھا بھی کام کر رہے ہیں، بلیو اٹ اور ناٹ، بہتری آ رہی ہے، لیکن پروسیس بہت سلو ہے. زیادہ تر ابھی بھی وہی چیزیں ہو رہی ہیں جو اب نہیں ہونی چاہیے. لیکن سوشل میڈیا والوں کو جو یہ اتنا ہنگامہ کرتے ہیں کہ صحیح کرتے ہیں، اس کو اتنا ہائی لائٹ کر دیتے ہیں کہ مطلب استغفر اللہ، وہ بندہ بیچارہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا. جو تھوڑا بہت جو اس کی عزت رہ گئی ہوتی ہے نا، اس کی جو مٹی پلیت کرتے ہیں، اس کا جو ستیہ ناش کرتے ہیں، وہ ہمارے سوشل میڈیا والے کرتے ہیں. ایسا ہو رہا ہے؟ پہلے تو آپ نے ایک بہت امپورٹنٹ ایک بات کی کہ ہمارے صاحب اقتدار جو ہیں دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. ہاں نیچرلی نا. اور یہ اس کے دو مطلب ہیں. اب ایک مطلب تو آپ نے سمجھا دیا، ایک مطلب وہ ہے دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ، وہ اپنے لیے ہی بیسٹ کر رہے ہیں. دیکھیں اصل چیز یہ ہے کہ جب وکٹم ہے، ہم بات کر رہے تھے کہ جب تھانے میں جاتا ہے تو پرابلم، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ یہ صورتحال پیش ہی کیوں آتی ہے. جیسے ڈاکٹر شبانہ نے کہا کہ ماں باپ چھوڑتے ہی کیوں ہیں. کیا اب حالات ایسے نہیں رہے ہو گئے کہ ماں باپ کو اپنے بچوں سمیت کمانے کے لیے باہر نکلنا پڑ رہا ہے؟ کیا ایسے حالات نہیں ہو گئے کہ ہم بہت زیادہ تکلیف میں آ گئے ہیں، ہمارے پاس ذرائع آمدن نہیں رہی، ہمارے پاس ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ الیکٹریسٹی دیکھ لیں، گیس دیکھ لیں، اپنا پیٹرول دیکھ لیں، اب بہت ساری ایسی چیزیں جو آپ کی پہنچ سے بہت دور ہے نا سر. سر ہے نہیں سر، اکثر دیکھیں نہ تو گیس آ رہی ہے وقت پہ، رات کو بند کر دی جاتی ہے، ایک روٹین بنا لی، لیکن بل ضرور آ رہا ہے. سر بل کی بات نہ کیا کریں آپ، یو ہیو ٹو پے. آپ کا 1 لاکھ کا آئے گا، کہیں گے پہلے پے کریں پھر آگے بات کریں. بڑے شرم کی بات ہے، یعنی کھلا بدماشی ہے، اینڈ نو بڈی از دیئر. اچھا کوئی آواز نہیں نکال رہا. آپ نے کہا کہ بچے نکلتے ہیں، سر کیا کریں، سر کیا کریں، اس لیے کہ آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں آپ. یعنی ہمارے جو بڑے لوگوں کہتے ہیں مہنگائی نہیں آئی ہے، جس کے لیے سارے معاملات ہوئے تو اس سے کئی گنا زیادہ مہنگائی ہے. مہنگائی کا دیکھیں نا سر، مہنگائی وجہ یہی ہے نا سر، مہنگائی تو آپ کو نظر آ رہی ہے نا. جب بچہ گھر سے باہر نکل کے ہاتھ روڈ پہ کھڑا ہو کے سگنلز پہ ہاتھ پھیلا رہا ہے تو مہنگائی کیوں نہیں ہے؟ پہلے کبھی دیکھا تھا اس طرح کی کہ دیکھیں ان کے لیے پرابلم اس لیے نہیں ہے کہ وہ مانگتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، ان کو کوئی محنت نہیں کرتی. لیکن اس میں متوسط طبقہ جو ہے، مڈل کلاس جو ہے، وہ سب سے زیادہ پیسہ ہے، کیونکہ اس نے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے، وائٹ کالر ہے، مینٹین رکھنے کے لیے ظاہر ہے کہ وہ بہت ساری ایسے پرابلمز ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو پھر بتا نہیں سکتے. اور ابھی جو ہم ذکر کر رہے ہیں تو وہ چائلڈ لیبر کی بات کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز اور بھی ہے جو مڈل کلاس میں ہوتی ہے. ان کی بچیاں اگر آفس میں کام کرتی ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. وہ لڑکے جو کم عمر ہوتے ہیں وہ ایک آفس بوائے کے طور پہ کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پرابلمز ہوتی ہیں. ہمارے سکولز میں بھی پرابلم ہوتی ہے، ہمارے مدرسے میں بھی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے، ہمارا ضمیر مر چکا ہے، ہم دیکھتے نہیں ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ اللہ کی لاٹھی کتنی بے آواز ہے، اور جب وہ پڑے گی نا تو سب کچھ تہس نہس کر دے گی. تو ہم آخرت کے لیے تو سوچتے ہی نہیں ہے نا. جب ہم آخرت کے لیے سوچیں گے تو ہم ڈریں گے نا، ہم بہت زیادہ پیسہ جمع کرنے سے ڈریں گے. آپ مجھے بتائیے کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے پروگرام کر رہے ہیں، کیا معلوم کل ہم ہوں کہ نہ ہوں. تو ہم جو اتنا سارا کچھ اکٹھا کرتے ہیں، اتنا لالچ کرتے ہیں، اتنی تکلیف دیتے ہیں دوسروں کو، اپنوں کو، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں آگے جا کے چھوٹ مل جائے گی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا. ایسے کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ حقوق العباد جو ہے یہ سب سے زیادہ اس میں پکڑ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دیتا ہے، لیکن اپنے اڑوس پڑوس کے اور حقوق العباد معاف نہیں کرتا. ایگزیکٹلی سر، بڑی سی بات کی آپ نے. ایکچولی پتہ ہے کہ ہم پاور میں آ کے اپنی اوقات بھول جاتے ہیں. موسٹ پرابلی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھ لیں، مطلب پاور والے جو لوگ کر رہے ہیں،
بہرحال یہ بڑا معاملہ ایسا ہے کہ ہم ذرا ان کی طرف جائیں، کیونکہ یہ ان کے میسیجز اب وہ آئیں گے کہ جو کس طرح سے ان چیزوں سے ان کو مینیج کیا جا سکے۔ ڈاکٹر صاحبہ، باتیں آپ نے سنی بھی ہیں اور آپ کر بھی رہی ہیں، اور ٹاپک بھی آج یہ ہم سب کے لیے تکلیف دہ ہے نیچرلی۔ اب خدا نہ خواستہ اگر کسی بچی کے ساتھ ہو جاتا ہے فار ایگزامپل تو اس صورت میں نیچرلی گھر کا ماحول پورا ڈسٹرب ہو جاتا ہوگا، اس سے کئی بیماریاں جنم دیتی ہوں گی، ایم آئی رائٹ نا؟ جی بالکل۔ تو فرسٹ آف آل تو کہ کیا چیزیں، اگر کوئی حادثہ ہوا، اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو، آمین یا رب، اگر ہو جاتا ہے تو اس بچی پہ، اس کے گھر والوں پہ، امیڈیٹ گھر والے، ان پہ کیا اثرات، کس طرح کی ان میں بیماریاں آ سکتی ہیں، اور وہ کس طرح سے اس کو مینیج کریں، تھوڑا سا ایزی رکھیں حالات کو، کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کوئی مینٹل اسٹیٹ جب بھی ہماری ڈسٹرب ہوتی ہے، ہماری پوری باڈی، ہمارا پوری مطلب نظام زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اب جب کسی کے ساتھ بھی کوئی پرابلم ہو، چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل ہو، تو سب سے امپورٹنٹ جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اسٹریس آتا ہے۔ اسٹریس بھی دو ٹائپ کے ہوتے ہیں، ایک تو ایکیوٹ اسٹریس ہے کہ فوری طور پہ آپ کو وہ، جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسا ٹینشن ہوا، کوئی ایسا پرابلم ہوا تو آپ اسٹریس میں آ گئے، آپ پریشان ہو گئے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا۔ سیکنڈ جو بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے، چاہے ایکیوٹ اسٹریس، تو یہ کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں پوسٹ ٹراما اسٹریس ڈس آرڈر، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہم بات کرتے ہیں پی ٹی ایس ڈی کی، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ٹراما ہوتا ہے، بعض لوگوں کو تو ایسا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ ہی اس کا مطلب آپ کو فیل ہونا لگتا ہے، فوری طور پہ، جیسے 1 ہفتے کے بعد، 2 ہفتے کے بعد، کچھ لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ مہینوں کے بعد، کچھ کو سالوں کے بعد۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی بھی ٹراما کسی کے ساتھ ہوا ہے، کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ، ضروری نہیں کہ آپ کو کسی قسم کی ہراسمنٹ ہوئی ہو، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہو، آپ کے کسی پیارے کی ڈیتھ ہوئی ہو، یا آپ کا کوئی بہت بڑا لاس ہوا ہو، کوئی ایسا حادثہ جس نے آپ کی زندگی کو بدل دیا ہو، جو آپ جس سے بہت زیادہ اٹیچ ہو، تو اس کے بعد وہ ٹراما اکثر جنگ کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ، جو فوجیوں کے ساتھ بھی یہ بہت زیادہ کامن ہے یہ بیماری۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان فوری طور پہ جو ہے، جب بھی یہ ایک دم سے جو ہے اس کو فلیش بیکس آتے ہیں، فوراً ہی پاسٹ میں چلا جاتا ہے، اس سچویشن میں چلا جاتا ہے جب اس کو یہ حادثہ ہوا تھا، جب اس کے ساتھ یہ کچھ ہوا تھا، چاہے وہ اب آپ کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے تو اس کو یہ بالکل بھول جائے گا کہ میں اس وقت کہاں موجود ہوں، اپنے آفس میں موجود ہوں، اپنی فیملی میں موجود ہوں، تو فوری طور پہ جو ہے وہ اسی سچویشن میں واپس چلا جائے گا۔ اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک دم سے اس کو رات کو ڈراؤن اینڈ نائٹ میئرز آتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ اس کی پیلپیٹیشن تیز ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہونا، اس کے علاوہ یہ کہ آئسولیٹ کر دیتا ہے۔ اچھا، اس میں کیا کرتا ہے انسان، سب سے زیادہ کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ اس سچویشن سے بڑھیں، کیونکہ اس میں کچھ ٹریگرز ہوتے ہیں، ٹریگر پوائنٹس اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ جیسے سپوز آپ کو حادثہ ہوا ہے کسی ایکسیڈنٹ میں، اگر وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوا، کوئی گاڑی تیز آ رہی ہے، تو فوری طور پہ وہ دوبارہ اپنی اسی سچویشن میں چلے جائیں گے، وہ جو ٹراما ان کے ساتھ ہوا تھا، یا پھر کوئی ایسی بات ہو رہی ہے جس کسی نے ان کو ابیوز کیا ہے، پھر وہ کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں، تو وہ کیا کریں گے، اس چیزوں سے بچیں گے، ان ٹریگرز کو کوشش کریں گے کہ ان سے بچیں۔ ان سے بچنے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں، اپنی زندگی میں دلچسپی لینا چھوڑ دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ آئسولیٹ ہوتے جاتے ہیں، تاکہ وہ چیزیں ان تک نہ پہنچیں، تاکہ وہ اس سچویشن میں دوبارہ نہ آئے۔ تو یہ سچویشن جو ہے میجورٹی آف کیسز میں جن کے ساتھ کوئی بھی ٹراما ہوا ہو، اس کی وجہ سے جو ہے یہ پوسٹ ٹراما ڈس آرڈر بہت کامن ہے، اور جو بچے یا بچیاں جن کے ساتھ یہ پرابلم ہو رہا ہے، ان کی پوری لائف جو ہے وہ، یہ کچھ لوگوں کے ساتھ تو 1-2 سال رہتا ہے، کسی کے ساتھ فار ایور رہتا ہے۔ اکثر اگر آپ ان ٹریٹڈ رہیں، اس کو ڈائگنوز نہ کریں، اس کی ایولیوشن نہ کریں، تو یہ پھر آگے جا کے بہت زیادہ پرابلم دیتا ہے۔ اچھا، یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اس کے بعد میں جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ دیکھیں، اگر تو یہ ہوتی ہیں چیزیں تو اس کو کنٹرول کیسے کرے وہ بندہ، اس کے لیے کیا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے، اس کو کرتے ہیں، یہ سوال ہوگا میرا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں، پلیز کہیں جائیے گا بات۔ تھینک یو ویری مچ۔ ویلکم بیک۔ ہم بات کر رہے ہیں ویمن ہراسمنٹ کے بارے میں، اور یہ چیزیں
बजाय कम होने के, माफ़ कीजिएगा, बढ़ने लगी है, जो कि होना नहीं चाहिए। इससे पहले कि मैं डॉक्टर शबाना जी से कोई सवाल कंटिन्यू करूं, मैं डॉक्टर नसरुल्लाह राना साहब से कुछ बात वो कहना चाह रहे थे, तो पूछूं कि क्या कहना चाह रहे हैं वो। जी सर, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि विमेन हरेसमेंट का हम जिक्र कर रहे हैं। एक तो ये है कि विमेन हरेसमेंट जो है वो लोग किसी की वजह से होती है, और एक वो हरेसमेंट है जो वुमेन की वजह से भी होती है। हाँ, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी हैं जो हमारी नज़रों से गुजरते हैं। हम लोग, एक शरीफ आदमी, एक शरीफ बच्चा, एक लड़का अगर किसी ऐसी हरेसमेंट में आ गया है जो उसे धोखे से या प्रॉब्लम से घेर के उसको जी, आजकल बड़ा प्रॉब्लम हो में गया। डाल दी। बिल्कुल, आजकल बहुत वीडियो आम। का मामला तो ऐसा हो गया ना, मजाक हो गया। बिल्कुल। ये कुछ ऐसी चीजें चल पड़ी हैं हमारे जी। हर लेवल और पर। हम ये समझ लेते हैं कि ये विमेन हरेसमेंट हुई है। कभी कभी ऐसा होता है कि वो उस बच्चे के साथ या उस लड़के के साथ भी ज्यादती हो रही होती है। तो इसको बहुत बारीक बीनी से देखना चाहिए, क्योंकि वो भी तो एक मेंटल स्ट्रेस से गुजरता है जब उसके साथ प्रॉब्लम होती है। तो हम, जैसे डॉक्टर शबाना से आप अभी जिक्र करेंगे मेंटल स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि जब ये बच्चे मेंटल स्ट्रेस से गुजरते हैं तो अपने आप को आइसोलेट करते हैं। तो जब आइसोलेट करते हैं तो इनका जो फ्यूचर होता है वो सारा बर्बाद हो जाता है। तो जब वो बर्बाद हो जाता है, जाहिर है कि वो ना तो उनकी एजुकेशन के तौर पे रहते हैं कि देखिए इसमें से चंद खवातीन जो इस से बचते हुए आगे बढ़ती हैं। जैसे अभी डॉक्टर शबाना का ये अवार्ड पड़ा हुआ है हीरोज़ ऑफ पाकिस्तान का, और पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि 14 अगस्त चल रहा है तो उसमें आप एक फ्लैग भी नज़र आ रहा है। तो ऐसे लोग, ऐसी खवातीन जो अपने आप को बचा के आगे बढ़ जाती हैं, वही अचीव कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं, वो बहुत इंटेलिजेंट होने के बावजूद उनके साथ जब ट्रॉमा होता है तो वो बैकफुट पे चले जाते हैं। उनके साथ बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। हमें चाहिए कि हम उनको इस स्ट्रेस से निकालें, और वो जाहिर है कि हम कोई सोल्यूशन देते भी हैं। एग्जैक्टली मकसद प्रोग्राम का हमारा यही है, मकसद वीनस का यही है कि हम बेहतरी के लिए करें। देखिए चीज़ें तो हो जाती हैं डॉक्टर साहब, अल्लाह ताला माफ़ करें, अल्लाह होनी नहीं चाहिए, मैं ये नहीं कर रहा। अब होने के बाद आप अगर आइसोलेट कर लेते हैं अपने आप को, तो मीन्स हमारा फ्यूचर, हमारे मुल्क का फ्यूचर तो गर्क हो रहा है ना। हम तो अपने मुल्क के फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं ना। वो बंदा तो बेचारा आइसोलेट ना करे, वो क्या करे, दैट्स अ क्वेश्चन। अभी मैं जो डॉक्टर शबाना जी से करने जा रहा हूँ, एक तो ये चीज़ है, और मतलब ये कि जो दूसरे बच्चे, आपने बड़ी अच्छी बात की, वो किस तरह बचे, ये भी वो भी अगर टाइम मिला तो मैं आपसे कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव है हमारे बच्चे। और वीडियो का जो सिलसिला बना हुआ है ना, अल्लाह रहम करे, ये इतना बुरा हो गया है, ये जो हमें सिखा दिया गया है, अल्लाह अकबर, आप समझ सकते हैं किसने सिखाया। यानी ये चीज़ें तो मजाक हो गई हैं। हम एक दूसरे की वीडियो जो खुदा न खास्ता किसी भी तरह से बना गई हैं, उनको हम हाईलाइट ऐसे कर रहे हैं, और उनको बस सरेआम ब्लैकमेलिंग हो रही है। डॉक्टर साहिबा, जो आपने बात की आइसोलेट करना या मेंटल स्ट्रेस, ये तो नेचुरली होना है। अगर वो बंदा आई मीन एक्सवाइजेड जो भी हादसे से गुजरा है, वो अगर इस तरह कर लेता है, तो ये तो खैर हम कोशिश करेंगे कि हम आपकी बातों के जरिए जो मैसेज जाए कि भाई वो इस तरह ना करे, उसके साथ इस तरह किया जाए ताकि वो उस चीज़ से निकल आए। देखिए, इसमें डिपेंड करता है, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे माशरे में ये सब कुछ होता है, गरीब कम्युनिटी ज़्यादा, मतलब जो हम इस वक्त बात करें, जो केसेस हमने देखे हैं, गरीब कम्युनिटी जो है वो इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। उसमें उसका एक जो सबसे बड़ा मसला ये होता है, एजुकेशन उनमें कम होती है। जब आपका बच्चा पोस्ट ट्रॉमा में जाता है, उसके डिसऑर्डर, स्ट्रेस डिसऑर्डर में जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अक्सर लोग ये समझते हैं कि इसको खुदा ना खास्ता कोई असर हो गया है, कोई असरात हो गए हैं, या कोई ऐसे पागलपन के दौरे पड़ने लगे। तो क्योंकि ये फौरी रिएक्शन नहीं होता, ये बाज लोगों को 1 महीने बाद, बाज को 2 महीने बाद, तो वो ज्यादातर जो है वो जिन्नात उतारने वाले, पीर फकीर इस तरफ चले जाते हैं। तो ये जो है इस डिसऑर्डर को और खराब कर देता है। एक तो ये कि अगर किसी के फैमिली में ऐसा हादसा हो गया है, तो उन लोगों को ये चाहिए कि वो इस तरह के बच्चों को या इस तरह के फैमिली मेंबर्स को समझें। समझने के बाद अगर ऐसा हादसा है तो आप डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर डायग्नोज करेगा कि उसको ये प्रॉब्लम है। अच्छा, इसमें कुछ तो ऐसा होता है कि फैमिली की सपोर्ट के साथ, जैसे अक्सर हम मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर बात कर रहे होते हैं कि पहला स्टेज तो ये होता है अगर आपकी फैमिली ही सोशलाइजेशन करती है, अपने बच्चे को इनकरेज करती है, उनको पॉजिटिव सोच देती है, तो बच्चा ऑटोमेटिकली जो है वो स्ट्रेस से बाहर निकल आता है। सेकंड ये होता है कि अगर आपका बच्चा या जो भी फैमिली मेंबर है इस तरह से सही नहीं हो रहा और उसकी कंडीशन डिटोरिएट होती चली जा रही है,
تو آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. ڈاکٹر میں یہ ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے سائیکو تھراپی جو ہے اس کا بہترین ٹریٹمنٹ ہے. اس میں وہ کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ کوگنیٹو تھراپی بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بیہیویئر تھراپی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو نارمل کی طرف لانے کی کوشش ہوتی ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کے بعد جو ہے کچھ ایسی میڈیسنز ہیں جو ڈاکٹرز اس کو دیتے ہیں جو کہ اس میں ہیلپ کرتی ہیں. ٹرنکولائزر ہیں, اینٹی ڈپریسنٹ ہیں, اینٹی انزائٹی ہیں, وہ دی جاتی ہیں. لیکن ڈاکٹرز کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایسے بچوں کو یا ایسے لوگوں کو دواؤں سے دور رکھیں تاکہ وہ اپنی نارمل لائف میں سائیکو تھراپی یا کاؤنسلنگ سے ہی جو ہے وہ واپس آ جائیں. تو یہ 2-3 چیزیں ایسی ہیں جو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں ایسے لوگوں کے لیے, اور ان کو جو ہے اس ماحول سے تھوڑا سا دور کریں. ان کی جو ہے سچویشن جو ہے وہ چینج کریں جس ماحول کی وجہ سے انہیں یہ ہو رہا ہے. تھوڑا سا ان کو جو ہے پازیٹیوٹی کی طرف لے کر آئیں. ایگزیکٹلی. اچھا, اس سے یہ بڑا اچھا میسج گیا ہے کہ اب میری ایک سوچ آیا کہ مطلب ٹھیک ہے, ڈاکٹر کے پاس جانا بھی ہچکچاہٹ ہوتی ہے ماں باپ کو اسپیشلی, وہ جو اس سے گزر رہا ہوتا ہے ان حالات سے جس کا حادثہ ہوا ہے. تو جو گھر والے ہیں, میرا یہ ہے کہ امیجیٹ جو میں پیرنٹس نیچرلی اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے, کیونکہ وہ آلریڈی اتنے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے برداشت کرنا, بلکہ اکثر تو بیچارے مر بھی جاتے ہیں, معاف کیجیے گا. جی بالکل. تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں. اب اگر پیرنٹس ہیں یا بہن بھائی ہیں تو ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہو کہ وہ مطلب ڈاکٹر کے پاس تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یو ہیو ٹو گو. لیکن اس سے پہلے بھی کیا ہی اچھا ہے کہ اس کو ہم ایسا کر دیں کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ خیر, سم تھنگ لائک دس, کہ ایسی کوئی باتوں سے فرق پڑے گا اس کی مینٹل اس پہ ہیلتھ پہ, کیا وہ ریکور کرنا شروع کر دیں گے؟ بالکل. دیکھیں پرائمری تو ٹریٹمنٹ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی فیملی آپ کو سپورٹ کرے, اور آپ کی فیملی سے زیادہ آپ کو کوئی نہیں سمجھ سکتا, آپ کی عادتیں, آپ کی انٹرسٹ کوئی نہیں سمجھ. لیکن دیکھیں وہ تو ایک ہے کہ جو فیملی ایجوکیٹڈ ہے یا جن کے اندر اویئرنیس ہے وہ تو کر لیں گے. لیکن کچھ ایسی فیملیز ہیں جو کہ جن کو نہیں پتا ان چیزوں کا, تو ان کو تو چاہیے کہ وہ فوراً ہی سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں. لیکن یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو بات ہو رہی ہے نا, دیکھیں یہ تو ہمارے جو موسٹلی حادثات جو ہوتے ہیں ہائی فائی لوگوں میں جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا کلچر بنتا جا رہا ہے. جی جی بالکل. وہ تو اپنے حساب سے ایونٹ لیتے ہیں. ایسا ہی ڈاکٹر صاحب, اس پہ بات کروں گا میں آپ سے, آپ لیجیے تھوڑا سا. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں جو غریب آدمی ہے وہ سائیکٹرسٹ یا فزیو جو آپ نے کہا کہ تھراپی, سائیکو تھراپی, ہاں سائیکو تھراپی. اب سائیکو تھراپی کے لیے وہ دے نو نتھنگ اباؤٹ دیز تھنگس نا. تو یہ جو ہمارا لو طبقہ ہے جن کے ساتھ اکثر یہ حادثے ہوتے ہیں, جی جی, جو ہائی لائٹ بھی نہیں ہوتے, بالکل, ان کے جو جس نے کیا ہوتا ہے ان کے ماں باپ کو اتنا پیسے دیتا ہے کہ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے یار نو پرابلم, اللہ معاف کرے ہمیں. ایسی بھی سوچیں آ گئی ہیں کیونکہ پیسہ اب اتنا امپورٹنٹ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیچنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں. ایکچولی ہم کر ہی رہے ہیں نا, ہم نے بیچ باچ تو دیا اپنے آپ کو. تو مقصد یہ ہے کہ وہ کیا کرے ایک لو مڈل لوگ دینا امیڈیٹلی. بالکل. اس میں ایک تو سب سے پہلے جو ہم یہ پروگرام کر رہے ہیں اویئرنیس کا, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو اویئرنیس دیں. ٹھیک ہے, آلریڈی جن کو اویئرنیس ہے وہ تو یوٹیوب گوگل دیکھ کے ان کو ہو جاتی ہے یا پھر, لیکن ہمارا پروگرام کا مقصد ہی انہی لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری اویئرنیس ان تک پہنچ رہی ہے. سیکنڈ چیز یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو این جی اوز ہیں جو مینٹل ہیلتھ پہ کام فری آف کاسٹ, اب میں نام یہاں نہیں لوں گی, بہت سارے ایسے ادارے ہیں فری آف کاسٹ جہاں پہ مینٹل ہیلتھ کے لیے لوگوں کو پتا بھی ہے, وہاں پر جو ہے کام ہوتا ہے. اچھا دیکھیں, اگر کسی کا بھی چاہے وہ غریب ہے, اس کا بچہ تکلیف میں ہے, تڑپ رہا ہے, یا وہ اس طرح کے سٹریس میں جا رہا ہے, ان کو پتا تو ہے نا کہ وہ جا رہا ہے, تو وہ خود بخود ہی ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں گے. ڈاکٹر ان کو ریفر کر دے گا جو کنسرن ڈاکٹر ہے. اچھا, اب ڈاکٹرز ہمارے یہاں ضروری نہیں کہ آپ پرائیویٹ ڈاکٹر, گورنمنٹ ہاسپٹلز بھی ہیں, پرائیویٹ این جی اوز کے ایسے ادارے بھی ہیں, نان پروفٹ جن میں آرگنائزیشن ہیں جو چلا رہی ہیں, تو وہ باقاعدہ اچھے طریقے سے وہاں پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر آٹومیٹیکلی جو ہے وہ ریفر کر دے گا جو کنسرن ڈاکٹر ہے. تو لیکن اس میں جو ہے اگر آپ خود کر سکتے ہیں اپنی فیملی میں, جیسے میں نے کہا سوشلائزیشن کریں, کوشش کریں کہ آپ اس کو بہتری کی طرف لے جائیں. اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے تو پھر تو ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا بہت ضروری ہے. ایگزیکٹلی, وہ تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میں نے کہا کہ وہ تو جانا ہی پڑے گا. اگر خدا نہ خواستہ وہ, اکثر ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ اس کی بچے یا بچی کی حالت دن بدن بگڑتی جاتی ہے, کیونکہ وہ آپ والی بات کہ وہ امیڈیٹلی فلیش بیک میں چلے جاتے ہیں. فلیش بیک میں جانا تو آپ کو پتا ہے نا, وہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں آپ کو, لیکن وہ ہے نہیں. رات میں ڈراؤنے خواب, نائٹ میئر, یہ ساری چیزیں. حادثہ اتنا بڑا ہوتا ہے نا, تو وہ آپ امیڈیٹلی ایسا نہیں کہ دوسرے دن, یہ تو فلموں میں بھی ہوتا ہے, ہر جگہ دکھایا گیا کہ اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے اٹ ٹیکس ٹائم ٹو گیٹ ریکورڈ. ایسا ہی ہے نا ڈاکٹر صاحب.
ہماری بات ڈسکنٹینیو ہو جاتی ہے، بٹ اینی ہاؤ ہم اسی کو لے کے چلتے ہیں کہ میرا ایک سوال تھا کہ جو سوشل میڈیا والے ان چیزوں کو اتنا زیادہ اس پہ فوکس کر دیتے ہیں اپنی ویورشپ بڑھانے کے لیے، اپنا کیا کہتے ہیں مانیٹری اس کو بڑھانے کے لیے، ایسے ہی ہو رہا ہے نا، کیونکہ وہ تو کہتے ہیں جتنی ویڈیو دیکھیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہوگا. تو یہ جو ہو رہا ہے اس طرح کے حادثے کے بعد آپ اتنا ہنگامہ کرتے ہیں میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، آپ اس کو اس لیے نہیں کر رہے کہ اس کا حادثہ ہوا ہے. آئی ایم سوری موسٹلی دیکھیں ہم ان کی بات نہیں کرتے، دے آر پیپل، لوگ ہیں سنسیئر آنیسٹ ہیں، جیسے آپ نے کہا NGOs وغیرہ ہیں جو فری میں کام کر رہے ہیں، یا جو ایسے مینٹل ہاسپٹلز ہیں، میں نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اس کا بھی ہمیں تھوڑا بہت ریفر کر دینا چاہیے کہ دیکھیں اس طرح کے ادارے ہیں جن کی طرف آپ جائیں اگر خدا. اور دیکھیں کہ میڈیا جیسے ہم اور آپ لوگ، ہم بھی تو فری آف کاسٹ کام کر رہے ہیں نا، ہمارے کوئی ہم اس میں کوئی نہیں، لیکن وہ جو ہاسپٹلز ہیں، کافی مینٹل ہاسپٹلز ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں اور جو ویلکم کر رہے ہیں. اور میں نے بھی دیکھا تھا ایک ویڈیو، آئی ڈونٹ ریمبر دا نیم، ورنہ میں نام بھی، کیونکہ دیکھیں مطلب ہیں لوگ، اگر ہم ہائی لائٹ کریں گے تو لوگ جانا پسند کریں گے نا وہاں پہ. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو سوشل میڈیا والے جو کر رہے ہیں اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ ان کو کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں ان کو بالکل نہیں کرنا چاہیے. کیا کہتے ہیں آپ؟ سر اصل میں وہ بھی کرنا چاہیے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ایکچولی خبر بہت ساری پھیلتی بھی ہے اور پتہ بھی چلتی ہے، لیکن اس کو وہ لوگ جو اس کو انجوائے کے طور پہ دیکھتے ہیں وہ زیادہ لوگ ہیں، ویورشپ ان کی زیادہ ہے. لیکن جو پیرنٹس ہیں، پیرنٹس ان کو جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو یہ نہیں ہونا چاہیے، وہ لوگ کم دیکھتے ہیں. وہ ایک دفعہ ایک خبر کو دیکھ لیتے ہیں لیکن ان کو برا لگتا ہے، وہ اس کو ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو یہ چیز تو ہے. دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ کسی بھی بری چیز کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ اس برائی کا حصہ بھی ہوں گے. تو دیکھیں آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز ایسی لگتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، فار ایگزامپل ہمارے اسلام کے پارٹ سے دیکھا جائے کہ قرآن کی بے حرمتی کئی دفعہ ہوئی، لیکن اس کو ہم لوگ خود ہی ہائی لائٹ زیادہ کرتے ہیں. ہمیں کیوں ایسا لگتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے دیکھیں فلاں جگہ یہ ہوا، ہم جب شیئر کرنا چھوڑ دیں گے آپ ویورشپ ان کی خود ہی بڑھا رہے ہیں. تو ایسا ہے جب کسی اس طرح کا کوئی حادثہ ہوتا ہے ہم اس چیز کو وہی سٹاپ کر دیں، ہمارا حق ہے. لیکن اگر برائی کو آپ اور زیادہ سپریڈ کریں گے تو آپ اس برائی کا حصہ ہیں، آپ سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. جس کی ویڈیو ہے یا جس کی کوئی پرابلم ہے اس کو وہی سٹاپ کر دیں اور اس کو تذکرہ نہ کریں. تو یہ تو ہے. لیکن چیز یہ ہے کہ آپ نے جو پوچھا ہے کہ دیکھیں جو کچھ فیملیز ایسی ہیں، کچھ بچے ایسے ہیں جو اس کو لگژری کے طور پہ لیتے ہیں، لیکن جس کے ساتھ ٹراما ہوا ہے وہ بہت زیادہ اس وقت ظاہر اسٹریس میں، پرابلمس میں آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ماں باپ کو ہے. ماں باپ اس لیے کہ ماں باپ ہی وہ ہستی ہیں، جیسے ڈاکٹر شبانہ نے شروع میں کہا کہ وہ جو اس ٹراما سے ہونے سے پہلے اس بچے کو بچا سکتے ہیں، ان کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. تو جب آپ اس بچے کو پورا ٹرین کریں گے، اس ایسی پرابلم اگر سچویشن آ جاتی جیسے اکثر شروع میں آیا تھا کہ آپ کو ہاتھ اگر ٹچ کیا جا رہا ہے کوئی ایسے پارٹس پہ، پرائیویٹ پارٹس پہ. سوری بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کی کہ وقت بھی ہمیں اجازت نہیں دے رہا. تھوڑی سی کوشچن یہ ہے کہ جو انٹیریئر سے لوگ آ رہے تھے کہ جو شہر میں اب رچ بس گئے ہیں تو دے نو تھنگز آر بیٹر، دے انڈرسٹینڈ ناؤ کہ شہر دیکھو بڑا شہر ہے، ماشاءاللہ 4 کروڑ کی آبادی ہے آپ کی، مے بی مور. تو وہ تو انٹیریئر سے لوگ بہت آ رہے ہیں. ایک تو ان کی طرف بھی دیکھنا چاہیے کہ بھائی تھوڑا سا روکنا چاہیے ان کو بھی کہ کیا ہو رہا ہے. ایک ہی شہر میں اتنا بوجھ کیوں ڈالا جا رہا ہے، نمبر 1. نمبر 2، وہ آتے ہیں نا تو ان کو صرف پیسہ چاہیے ہوتا ہے. تو پیسہ چاہیے ہوتا ہے تو پھر وہ پیسہ حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں. سوری ٹو سے میں اب لاسٹ میسج لے لوں ان سے ود ڈیو رسپیکٹ. ہمارے پاس وقت تھوڑا سا ہی رہ گیا ہے ڈاکٹر صاحبہ. کوشش تو ہم نے پوری کی، آپ نے اور ڈاکٹر صاحب نے، کہ ہم جی میں میسج بہت امپورٹنٹ دینا جی گو ہیڈ. دیکھیں میں سب سے پہلے ایک تو چیز آپ لوگوں نے جو سوشل میڈیا کا، بالکل آپ لوگوں نے صحیح بات کی، لیکن دیکھیں ہر چیز کے فائدے نقصانات ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں، دیکھیں سوشل میڈیا سے ہائی لائٹ ہونے کا مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، پیرنٹس کو، کہ اگر آپ اپنے بچوں کو چھوڑتے ہیں تو یہ حادثے ہو سکتے ہیں. اور جہاں تک آپ انٹیریئر کی بات کریں، انٹیریئر میں تو یہاں سے زیادہ اب سوشل میڈیا دیکھا جاتا ہے ہر ایک کے فون میں. تو ان کو بھی اویئرنیس ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اگر چھوڑیں گے، ایک فائدہ ہے اس سے کہ لوگ مطلب اگر آپ برائی کو ڈھک دیں گے تو برائی ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کو پیش کرنے کا طریقہ جو ہے وہ آپ کا پازیٹیو ہونا چاہیے، جس میں آپ اب آپ اگر اس کو اس طرح سے ہائی لائٹ کریں جس میں کسی کی سیلف رسپیکٹ وہ خراب ہو رہی ہے یا صرف اپنی ریٹنگ کے لیے، تو وہ طریقہ غلط ہے. لیکن اس کو ہائی لائٹ کرنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ لوگ اپنے گھروں میں بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. آپ اپنے بچوں کو روکیں
بس یہ ایسا ہے کہ معاف کیجیے گا آپ تو، مجھے پتہ ہے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اور میسیجز اتنے پیارے ہوتے ہیں، واقعی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم کہنا بھی چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم کسی اور پروگرام میں بھی اس کو تھوڑا سا دے کے چلیں. ود ڈیو رسپیکٹ وقت کی معافی بس چاہتا ہوں. خدا حافظ تو کہہ دوں. ہاں یس سر، گو اہیڈ. جی بالکل. وینس کے ویورز کو ایک دفعہ یہ کہیں گے کہ آپ اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو کم سے کم، اگر انہیں روک نہیں سکتے، اویئرنیس ضرور دیں، کیونکہ ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے نیکی میں اور برائی کو روکنے میں. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک یو ویری مچ. ود ڈیو رسپیکٹ اگلے میں آپ نے خدا حافظ کرنا ہے. تو ہم نے کوشش کی، اور اس پہ بہتری اسی وقت آئے گی جب ہم مل کے سوچیں گے اس کے بارے میں. اور وینس چینل کوشش کرتا ہے کہ آپ کی طرف، آپ کی بہتری کے لیے ہم میسیجز دیتے رہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.